माह मुबारक है ये, इसमें उतरा है कुरान। इरफानी रमजान, इरफानी रमजान, इरफानी रमजान। तमाम हमद उस अल्लाह के लिए जिसकी मिदा तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कि जो क़यामत तक आने वाली अवाम उन्नास के लिए मिनाराए नूर हैं, मिनाराए हिदायत हैं। और हमारा सलाम हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसारा साहब अंसार पर, कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस दीन इस्लाम को सरबुलंद और सरफराज किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान, और मैं आपका मेज़बान वलीद शेख सन 1447 हिजरी के रमज़ान की छठी इफ्तारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज की इस नशरियात में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो तारीख़ के का वो सुनहरी बाब है, उन औराक को पलटने की तारीख़ के, कि जिसके अंदर एक शफ़ाफ़ियत का, हुक्मरानी का वो मॉडल था कि जिसके अंदर अदालती निज़ाम से लेकर, यानी आप हुक्मरानी के हर पहलू के ऊपर अगर नज़र डालें तो वहाँ पर हमें एक मिसाली किरदार दिखता है। और हुक्मरान उस ज़माने में हुक्मरानी को, यानी इस्लाम को रिप्रेजेंट अगर करते थे तो हुक्मरानी को अमानत समझते थे। और आज हुक्मरानी को या इक़्तिदार को जिस तरह से लिया जाता है हमारे सामने, आज ख़ास तौर पे उलमाए दीन से की मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करते हुए उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो सुनहरी बाब कैसा था, वो उसको इस्लामी हुक्मरानी, तर्ज़ हुक्मरानी क्यों कहा करते थे। हमारे साथ तमाम अकादमी फ़िक्र से उलमाए दीन मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे दाएँ जानिब मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन मौजूद हैं। आप अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, जनाब डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, आप उम्मत वाहिदा के सरबराह हैं, जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बाएं जानिब मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप जामिया अम्मार बिन यासिर के मोहतमिम भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम, जनाब अबून शाह डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाह। फिर मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाख़ा जनाब ज़ैनुल आबदीन सईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहता हूँ कि इस्लामी तर्ज़ हुक्मरानी के जो उसूल हैं, वो क्या उसूल हैं कि जिनकी वजह से इस खिलाफत राशिदा को इस्लामी तर्ज़ हुकूमत कहा जाता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इस्लामी निज़ाम खिलाफत वो निज़ाम इस्लाम का बुनियादी निज़ाम हुकूमत या एक इंतज़ामी ढांचा है और सियासी ढांचा है कि जिसमें हाकमियत आला अल्लाह वहदहू ला शरीक की होती है, और एक शख्स कि जो इस काबिल होता है कि जो उस पूरे निज़ाम हुकूमत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदल और इंसाफ के उसूलों पर खड़े होकर चलाता है, और उसका बुनियादी मकसद इस्लाम का झंडा बुलंद करना, एलाए कलिमतुल्लाह और अमन व अमान और हुकूक इंसानी और हुकूक रहमानी का तहफ़्फ़ुज़ होता है। ऐसे निज़ाम को निज़ाम खिलाफत कहते हैं। निज़ाम खिलाफत में जो बुनियादी उसूल हैं वो ये है कि सबसे पहले तो जिस शख्स को आप खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं उसकी हैसियत और शख्सियत क्या है। यानी ये नहीं कि ये उसका बाप खलीफा था तो अब ये भी खलीफा बन जाएगा, ये इस्लामी निज़ाम खिलाफत नहीं कहलाएगा। इस्लाम में जो खलीफा बनता है उसके हवाले से उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये जो हाकिम वक्त है, ये जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, इसकी ड्यूटी क्या है। तो उसकी ड्यूटी वही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रियासत मदीना में ख़ुद जो हुज़ूर चूँकि एक वक्त में नबी भी थे, पैगम्बर भी थे, रसूल भी थे और हेड ऑफ़ स्टेट भी थे, तो जिन उसूलों पर, जिन दसातीर के ऊपर अल्लाह के रसूल ने वो निज़ाम हुकूमत चलाया, जो शख्स उसी अंदाज़ को आगे लेकर चलता है जिसमें बुनियादी इकाई अदल और इंसाफ, सच्चाई है और शफाफियत है, यानी करप्शन फ्री निज़ाम है। तो आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम जो मुसलमानों का बुनियादी जो हमारा खिलाफत राशिदा का दौर है, आप उसमें देखें कि आपको सच्चाई मिलेगी, आपको अदल व इंसाफ मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ भी किसी को शिकायत है तो वो खड़ा होकर उस पर तनकीद भी कर सकता है और उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस भी दायर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जी इस्तिस्ना है जनाब हाकिम साहब को, लिहाजा इनसे कोई पूछ गुछ नहीं हो सकती, बल्कि हज़रत उमर जैसा बंदा भी वो मसूल है। उनसे एक शख्स खड़ा होकर कहता है भाई ये जो आपने चादरें पहनी हुई हैं तो ये तो जो माल गनीमत में आई थी तो ये तो एक एक सबको मिली थी, तो ये आपने ये डबल कैसे पहन ली हैं।
اللہ تو اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اٹھ عبداللہ بن عمر تو بتا کہ یہ کہاں سے ہی تو نے عرض کیا کہ جی یہ میرے حصے کی جو تھی میں نے اللہ اپنے اکبر۔ بابا کو تحفے میں دے مفتی دی. صاحب اسی تو بات کو اس میں طرح سے یہ ان کا آپ سے، اور کیونکہ آپ بہت ہی خوبصورت جو کانٹیکس چل رہا ہے خلافت راشدہ کا خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، کل کرک کے اندر بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے اندر معصوم جو ہمارے سیکیورٹی پرسنلز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ جب ان زخمیوں کو ایمبولینس میں لے کے جانے لگا تو اس دوران ایمبولینس کے اوپر حملہ کر کے انہیں آگ لگا دی گئی اس ایمبولینس کے اوپر اور انہیں شہید کر دیا گیا جو زخمی تھے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق تو ہم جنگ کے اندر بھی کسی زخمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے جائے کہ اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے حملے دیکھیں کیے یہ جا رہے تو ہم اس کو ٹیررزم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، اور جو آپ حیران ہو گئے کہ جو مسلمانوں کا خلافت کا نظام ہے تو ہمارے جو خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین نے وہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. اللہ ان اکبر۔ کے اوپر جناب ان کے پر معاذ اللہ ان کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی خود جناب دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی خود جناب دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. تو اسی طرح یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت اچھی طرح سے جا رہی ہوگی تو جو دشمن ہیں ان کے پاس اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا شروع سے جو ایک بڑا ویپن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو دہشت گردی کے افرید سے جگڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال اس حوالے سے ایک تو اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ایک بیرونی ہوتے ہیں. تو اگر ہم عدل و انصاف اور حق گوئی اور سچ کو سننے کی جو طاقت ہے یہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اپنے اندر یہ پیدا کر لے گا یہ جرأت، تو اندرونی بہت سارے خلفشاروں سے ہم بچ جائیں گے. بیرونی سازشیں یہ تو ظاہر ہے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور اس سے نبٹنے کے لیے بھی افراد اور ادارے جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اور مسلمان یہ درد اٹھاتے رہیں. تو اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ درد اٹھا کر گریں نہیں بلکہ پھر ایک دفعہ سر اٹھا کر کھڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہاں خلافت راشدہ کے دور کے حوالے سے یعنی ہمارے دور میں بھی جو فتنۃ الخوارج ہم انہیں کہہ رہے ہیں اور وہ اس طریقے کے واقعات پے در پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس زمانے میں ہمارے خلفاء کس طرح سے اس خوارج کے فتنے سے ڈیل کیا کرتے تھے، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے سبق ہے جس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس فتنے سے؟ اصل میں یہ فتنہ تو اسی دور سے شروع ہوا کہ جب یہ مسلمانوں میں تھوڑے سی جنگیں شروع ہوئیں تو انہوں نے اب آپس میں فیصل مقرر کیے. تو ایک طبقہ اس نقطہ نگاہ سے کھڑا ہو گیا کہ تم لوگوں نے بندوں کو فیصل بنا دیے، جبکہ یہ تو شرک ہو گیا، اتنا بڑا شرک ہو گیا. اور آج بھی وہی لوگ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام پر لگائے. اللہ اکبر. اور یہ کہا کہ جی فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے. حتیٰ کہ جس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا تو اس کے الفاظ بھی یہ تھے کہ خنجر کو دھار لگائی، اس کو زہر آلود کیا اور زہر آلود کر کے پھر جب حضرت علی پر وار کیا تو اس کو جملے یہ کہیں کہ الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکومت کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، تجھے نہیں. اب ان بدبختوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر کے آ کے اقتدار سنبھالے گا اور لوگوں کو حکم کرے گا. انسان اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو یہی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ کا حکم انبیاء کے پاس آتا ہے اور انبیاء اس کو نافذ کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنہ بڑے عروج پر تھا اور انہی سازشی عناصر نے حضرت عثمان غنی کو قتل بھی کیا. اور یہی پھر سازشی عناصر ایسے تھے جو مسلمانوں کی جتنی پارٹیاں بنتی گئیں اپنے بندے تقسیم کر کے ہر گروہ میں ڈالتے چلے گئے. مثلا حضرت معاویہ کا گروہ کھڑا ہوا کہ عثمان کا قصاص لینا چاہیے، بندے اس میں بھی چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اقتدار میں تھوڑا قدم جمنے دو، میں انشاءاللہ سب کے بدلے لوں گا. لیکن وہ جو ان کے اندر لوگ آئے ہیں وہ پھر ان کو یہ سازش بتا رہے ہیں کہ بھی علی کا ارادہ انتقام کا نہیں لگ رہا، قصاص کا نہیں لگ رہا، یہ ایسے ٹال رہے ہیں. یعنی دونوں طرف لگائی بجھائی کر رہے ہیں تاکہ ان کی کسی طرح بھی سلو نہ ہو پائے. اور یعنی ان کا ہمیشہ کردار جو رہا ہے وہ منافقانہ رہا ہے. یعنی دونوں گروہوں میں چھپ کر ادھر بھی منافق رہے ادھر بھی منافق رہے. ان کے بنے رہے حضرت علی کے پاس آ کے حضرت علی کے بنے رہے، معاویہ کے پاس جا کے معاویہ کے بنے رہے.
سیدہ عائشہ کے گروہ میں شامل ہوئے تو ان کے بنے رہے، اللہ اور حقیقتاً وہ کسی کے بھی نہیں تھے، اپنے نفس کے پجاری تھے، خواہش کے پجاری تھے اور نفس ہی کے بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر جیسے جانور ہوں گے نا، جیسے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ نے فرمایا یہ جو خوارج ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ایک واضح اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتوں کی شکل میں تبدیل کر کے ان کو دوزخ میں ڈالے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزید خلافت راشدہ کی اس سنہری تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج خلافت راشدہ کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ایک یہ جو ماڈل ہے کہ بیت المال سے لے کر اور شفافیت تک، یعنی اس میں بیت المال میں بھی جو شفافیت تھی اور عدالتی نظام میں بھی شفافیت تھی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، خلافت راشدہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ ظاہر ہے جو خلفائے راشدین کی ہم بات کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار اور قریبی صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، بائنیم نام لے کر آپ نے جن کو دنیا میں جنتی قرار دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ تلقین کی ہے، تعلیم کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن لوگوں کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ لا ادری ما قدر بقائی فیکم، کہ مجھے اب نہیں پتا کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، کہ میرے بعد جو ابو بکر عمر ہیں ان کی اقتداء کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لیگیسی تھی، جو نظام آپ دے کر گئے تھے، اس نظام کو اسی نبوی پیٹرن اور فارمیٹ پر جس طریقے سے وہ لے کر چلے، اور دنیا کے اندر انہوں نے جس طرح عدل و انصاف کا چرچا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، کہ جب تک میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور اگر کسی کام میں تمہیں لگے کہ میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی تم میں اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کوئی کجروی اختیار کروں تو میری رہنمائی کرنا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی، تم حکمران وقت کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں اس کی رسپیکٹ کا پتہ نہیں ہے، احترام کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو عمر کو اپنی تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، جب مصر کے گورنر بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہاں پر ان کے بیٹے کا، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کا کسی کے ساتھ گھڑ سواری کا مقابلہ تھا، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیچھے رہ گئے، دوسرا آدمی وہ جو مصری تھا وہ آگے نکل گیا۔ اس پر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے ان کو تھپڑ مارا یا کوڑا مارا، کچھ مارا، وہ شکایت لے کے پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو مصر سے آپ نے جو گورنر مقرر کیے تھے حضرت عمرو بن العاص، ان کو طلب کیا اور ساتھ اس مصری کو بھی بلایا، اور جب وہ حاضر ہو گئے تو اس شخص کو کہا کہ حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے تمہیں کوڑا مارا تھا، تم بھی کوڑا اٹھاؤ اور اس کو میرے سامنے مارو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم اس کے والد کو سزا دینا چاہو تو سزا دے سکتے ہو، وجہ اس کی ہے کہ اس نے جو تمہیں کوڑا مارا یہ اپنے والد کی گورنری کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے تمہیں یہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اپنا جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ آج دنیا کے اندر جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، میگنا کارٹا کی بات کی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کی بات کس نے کی، فرد کو آزادی کس نے دلائی، تو لوگ انگریز مورخین کے اور انگریز سیاستدانوں کے نام ذکر کرتے ہیں، لیکن اور دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے منصف مزاج ہیں اور انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا انگریز مورخین اس کو ذکر کرتے ہیں کہ فرد کو آزادی، حریت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، یہ تصور کسی جمہوری نظام نے دیا تھا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا؟ ہمارے ہاں جب میگنا کارٹا کا یا دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فرد کی آزادی اور جناب حقوق اور فلاں فلاں، تو خلفائے راشدین نے، خود اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے ایک فرد کو جو آزادی دی ہے، تو اس آزادی کا تصور ہمیں خلفائے راشدین کے تصور سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن بھی ہے تم نے اس کے لیے بھی انصاف کا معاملہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے والدین کے خلاف اگر کوئی فیصلہ جا رہا ہو تب بھی تم کرنا اگر انصاف کا تقاضا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو تب بھی تم کرنا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آج اصل جو سیکھنے سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے ہاں جو نظام ہے، یہاں جو اقربا پروری ہے، یہاں جو آپ یہ کہہ لیں پارٹی پروری ہے کہ ایک پارٹی کا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندے گھسایا جائے گا ڈپارٹمنٹ میں، کوئی ایک مسلک کا ہے تو وہ اپنے مسلک کے بندے گھسایا جائے گا، اس سے صرف نظر کہ یار ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس عہدے کے لیے اہل کون ہے، لیکن یہ میری پارٹی کا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے مسلک کا ہے، میرے فرقے کا ہے، تو بس میں اسی کو آگے بڑھاتا رہوں، اور پھر ہر آدمی رونا روتا رہے کہ یار ملک تباہ ہو گیا، ادارے تباہ ہو گئے۔ تو ہمیں خلافت راشدہ سے بیسکلی جو سبق اور میسج لینا چاہیے وہ یہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو جس عہدے کا اہل ہے وہ عہدہ، وہ منصب اس کے حوالے کر دیا کیا کہیں علامہ صاحب، خلافت راشدہ میں حضرت علی کا بھی ایک کردار رہا ہے، ان کی حکمرانی، دور حکمرانی میں بھی ان کے بارے میں بہت قصے مشہور ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع آپ کا بڑا اچھا ہے اور ہمارے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا کہ سب سے بہترین جو صدی ہے وہ رسول کریم کی اپنی صدی ہے، اور اس کے بعد پھر بعد کی صدیاں اسی حساب سے ہیں، ایک فطری سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جتنا آپ حقیقت کے قریب ہوں گے آپ صالح تر ہوں گے، جتنا آپ حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں فساد پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تاریخ اسلام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، لہٰذا بہترین دورانیہ خود نبی کریم کا اپنا دورانیہ ہے، جس دور میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور ایک اسلامی ریاست قائم کی، اور اس اسلامی ریاست کے اندر ایک معصوم ہستی کی حیثیت سے آپ نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی خاموشی سے، اپنے ایکٹ سے ایک ایسی سنت اور روایت رکھ دی جو تا قیام قیامت تمام انسانوں کے لیے بلا استثناء نمونۂ عمل ہے۔ اب جتنا ہم اس دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے اسی حساب سے آپ کو اسلامی مملکت میں اور اسلامی ریاست میں فساد اور اللہ کے حکم سے دوری والا رجحان بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے رسول کریم کے بعد کا جو دور ہے وہ بعد کے ادوار سے بہت بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ جو بعد کے ادوار ہیں وہ اس کے بعد کے ادوار سے زیادہ بہتر تھا، یعنی وہ قدریں اور وہ ویلیوز زندہ تھیں۔ لہٰذا جب ہم نبی کریم کے بعد سے لے کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دور تک دیتے ہیں تو ان ادوار میں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کی خلافت کے اعلان کے بعد سے اس دور میں معاشرے میں کس طرح کی صورتحال تھی، حضرت عمر کے دور میں کس طرح کی صورتحال تھی، حضرت عثمان کے دور میں کس طرح کی صورتحال تھی، لیکن جب حضرت علی کا دور آیا تو پھر یہ فساد، اختلاف اور حقیقت سے دوری کا رجحان بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا کہ حضرت علی کو ٹوٹل 4 سال ملے، اور ان 4 سالوں میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں، اور ان 3 بڑی جنگوں میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، گھرانے متاثر ہوئے، اور وہ کوئی مشرکین کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی کفار کے ساتھ اور مسیحیت کے ساتھ اور یہودیت کے ساتھ نہیں ہوا، مسلمانوں کے اپنے اندر ہوا۔ اس کی وجہ لوگوں کا دین سے دور ہونا۔ لہٰذا جو بنیادی ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی معاشرہ دینی ان ویلیو سے جڑا رہے گا وہ
पाक व पाकीज़ा रहेगा और सालेह रहेगा, और जैसे जैसे वो मुआशरा उन दीनी अक़दार से दूर होता चला जाएगा वैसे ही फसाद उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हम उनको मासूम समझते हैं। मासूम होने के नाते उनका कौल, उनका फ़ेल, उनका हर एक्ट हुज्जत है हम पर। इस एतबार से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उन तमाम हालात में, जो बदतरीन हालात थे, उन तमाम हालात में जो रोल अदा किया, उस रोल पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। इस एतबार से कि अमीरुल मोमिनीन ने हत्ता मुनाफिकीन के साथ, हत्ता खवारिज के साथ, 3 इस्तिलाहें नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबों में अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता चूँकि वो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन उन 3 इस्तिलाहात के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो खवारिज के साथ आपका रवैया कैसा था, और अपने सियासी उन मुखालिफिन के साथ जो हर सूरत में अली की हुकूमत का खात्मा चाहते थे, उनके साथ कैसा था, और दाखिली इख्तलाफ पैदा करने वाले उन लोगों के साथ जो अपनी दानिश में अपने आप को मुसलमान समझते थे लेकिन अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े थे और अल्लाह के नाम पर अल्लाह के उस खलीफा के खिलाफ तलवार लेकर खड़े थे, उनके मुकाबले में कैसा था। ये जो रविश और सुन्नत है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, वो वाकई एक ऐसी सुन्नत है जो इंसान की आंखें खोलने के काबिल है और इंसान के अंदर एक तहम्मुल और बुर्दबारी की कैफियत पैदा करने के काबिल है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस पूरे अरसे में, यानी 4.5 साल से ज़्यादा उनको वक्त नहीं मिला, लेकिन इस अरसे में कांटों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आग के शोलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यानी अज़ियतनाक तरीन ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन की इन 4.5 सालों के दौरान है। क्यों? इसलिए कि जिस वही के नुज़ूल पर नबी करीम कुफ़ार से लड़ते रहे, उसी वही की ताबीर की हकीकत बयान करने पर अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों से लड़ते रहे। अल्लाहु अकबर। ये चूंकि रिवायात में भी और अहादीस में भी ये चीज़ें हैं कि नबी करीम ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि मैं वही की तंजील पर और आप वही की तावील पर लड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस तावील और तफसीर पर क्यों लड़ते रहे? इसलिए कि जो सामने वाले लोग थे वो ऐसी तावीलें पेश करते थे जो वही के मुताबिक नहीं है लेकिन वही के नाम पर है। लिहाजा उस तावील को जो अल्लाह की तरफ से थी अमीरुल मोमिनीन बयान करने के पाबंद थे और अमीरुल मोमिनीन ने बयान किया है। लिहाजा इस एतबार से अगर आज की सूरत हाल को उस आईने में देखा जाए तो महसूस होता है कि आज भी अगर खवारिज के नाम पर या किसी भी नाम पर किसी भी उन्वान से, चाहे सीरिया के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे दीगर दुनिया के ममालिक में, जहां पर भी इस्लाम के नाम पर फितना पैदा हुआ और लाखों घर तबाह हुए, उसके पीछे वही तावीलात हैं जो उस जमाने में थीं और उन तावीलात का मकसद अपने दुनियावी मकासद का हुसूल है, जिसकी जिंदा मिसाल इस वक्त सीरिया में आप देख रहे हैं कि कल ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने जोलानी को बनाया, हाकिम बनाया और इस वक्त वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जबकि हमारा हीरो है मुसलमान दुनिया का। वो क्यों? उन्हीं तावीलात की बुनियाद पर, जबकि पीछे लाखों लोगों का कत्ल उसके हाथ में। मैं एक मिसाल के तौर पर वो एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में अगर आप TTP या TTA को देखें तो माजी में यही लोग मुजाहिद थे, आज यही लोग दहशतगर्द हैं। माजी में उन्हीं लोगों पर सरमाया खर्च हुआ पाकिस्तानियों का और आज उन्हीं के खिलाफ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तलवार है और पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। क्यों? तावील की लड़ाई है, तावील और तफसीर की लड़ाई है। इसमें जब तक हम नबी करीम और अहलुल बैत की तालीमात को बुनियादी तौर पर अपनाते नहीं हैं, उस वक्त तक इन मुश्किलात का हम शिकार रहेंगे। बेशक बेशक। हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम उमर है। मैं जी एक कॉलर ले लेता हूँ कारी साहब, फिर आप ही की तरफ आता हूँ। जी फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है, मैं एबटाबाद का रिहायशी हूँ। जी मुफ्ती कुरैशी साहब से ये सवाल है कि ये जो लोग तवीज़ कराते हैं बुरे काम के लिए कि भाई अल्लाह करे इसकी टांग टूट जाए, इसकी औरत पागल हो जाए, जेलसी के तौर पे ना, उन लोगों से कैसे बचा जाता है? अभी वो लोग तो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे घरों में आते जाते हैं, महफिल मिलाद मनाएंगे, इस तरह आए जाएंगे, पीरों के घर आएंगे जाएंगे, उन लोगों से चल कैसे जाए? और ये जो लोग इस तरह के शैतानी ताकतों से इस तरह के काम करते हैं या काला जादू या ये तावीज़ों की मदद से, इनसे ये क्या हुक्म है? अल्लाह मैं पूछता हूँ। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ذوالفقار احمد بات کر رہا ہوں ہری پور خیبر پختونخوا سے. جی فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ میرا مفتی انیس قریشی صاحب سے سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. جی کیا سوال ہے بتائیں، وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز. سر سوال میں آپ ٹیلی ویژن کو بند کر دیں اور کال پر توجہ دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پر ذرا ڈیلے سے آتا ہے. آپ کال پہ توجہ دیں، مفتی صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ایک عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے اور کچھ رقم 500 تک اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان سوالات کا جواب بھی لیں گے، علماء دین سے استفادہ بھی کریں گے اور مزید کالرز کی کالز بھی لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے. آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے. آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے. اور میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا، جیسے حفاظ کو ہوں یاد سپارے سارے، جیسے حفاظ کو ہوں یاد سپارے سارے. قبلہ شعر سنیے گا کہ والی ملک مدینہ ہے امیر حمزہ، والی ملک مدینہ ہے امیر حمزہ. ان سے لیتے ہیں ولی جا کے سہارے سارے. ایک چچا کا ذکر ہو گیا اور اب سنیے کہ ایک بابا ہے علی کے ابو طالب پیارے، ایک بابا ہے علی کے ابو طالب پیارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے. اور مکتا کہ ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا کہ تجھ پہ قربان ہوں ہم اور ہمارے سارے. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कारी साहब, आप जो गिफ्ट लेकर आए हैं, माशाल्लाह तोहफे जो लेकर आए हैं, सबसे पहले तो जी टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मुकद्दस तोहफ़ा तकसीम करने की सआदत बख्शी, माशाल्लाह। और दारुस्सलाम का भी शुक्रिया, भाई अब्दुल मालिक साहब का भी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ये उलमा की खिदमत में माशाल्लाह, ये एक नया तर्जुमा है जो माशाल्लाह, एक टीम वर्क के माशाल्लाह, तौर पर, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह कारी ये साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह मोहतरम शहीदी साहब की खिदमत में, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। और ये मोहतरम हमारे एंकर साहब जो हैं, इनकी फरमाइश पर ये हमायल शरीफ आसरुल कलाम के नाम से माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये दी जा रही है। क्या कहना? जज़ाकुमुल्लाह आसरुल जज़ा। माशाल्लाह। अल्लाह यही तो ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब कारी साहब की फरमाए। खूबसूरती और है ये कि हारी साहब, भाई जैन साहब आपके लिए अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये एक नुस्खा जो है मैं भाई आमिर उस्मानी साहब की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। वो इस वक्त चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, माशाल्लाह। हम यहाँ रख लेते हैं। अलबत्ता अब मुझे याद आया कि शुएब भाई का गिफ्ट रह गया है, इंशाल्लाह वो मेरे जिम्मा उधार रहा, वो इंशाल्लाह। जरूर, माशाल्लाह। यही तो कारी हारी साहब साहब, की इस खूबसूरती कुरान है का कि बहुत कल बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे और हम सबको फहम कुरान की तौफीक दे। बस आमीन। एक सवाल था कि कुरान की जिल्द को मैंने चूमा है, कहीं शिर्क तो नहीं हुआ? कारी साहब अगर की दिल से चूमा है तो ठीक, हाँ, अब दिल से और अगर मुझे ज़बान से दिखाने के लिए चूमा है तो रिया है, अगर दिल से चूमा है तो ठीक। क्या फैसला कौन करेगा? अल्लाह जिसने यानी सवाब यानी देना मुफ्ती है नहीं करेगा, जी, फैसला मुफ्ती नहीं करेगा, ना अल्लाह ना, करेगा। अल्लाह करेगा। इसका मतलब है मुफ्ती को फौरन फतवा नहीं देना चाहिए। जाहिर बात, ये तो हम अक्सर निशस्त में बात कर डॉक्टर चुके साहब की यही खूबसूरती है कि कल ही तज़किरा कर रहा था, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब कि आपने ये खूबसूरत सा कुरान गिफ्ट किया, तोहफे में दिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और दारुस्सलाम का भी कि उन्होंने इतने खूबसूरत गिफ्ट हमारे लिए भी और हमारे गेस्ट उलमा के लिए भी पेश किया। चलते हैं लाइव कॉलर्स की तरफ। वैसे तो 2 सवालात पेंडिंग पर हैं, बट 2 लाइव कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सवालात भी ले लेते हैं, फिर आप जवाबात की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये तलहा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तलहा साहब, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? ये सवाल मेरा ये है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पिछले दिन कहा कि यूट्यूब चैनल के जो एड्स की कमाई है वो हलाल नहीं हराम है, जी, तो इसके बारे उलमा की क्या राय है? और दूसरा जो ये इसराइली मसनूआत हैं, जिस तरह हमारे उलमा भी अफ्तारियों वगैरह में बैठ के खा रहे होते हैं, तो इसके बारे में मतलब कि जो कहते हैं बायकॉट बायकॉट, तो ये बायकॉट कहाँ पे गया फिर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और लाइव ये कॉलर हमारे सवाल। साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। कारी खलील रहमान साहब हैं? जी सर हैं, और आपकी बात भी सुन रहे हैं, फरमाइएगा क्या सवाल है जी आपका? सबसे पहले मैं कारी खलील रहमान साहब को उनका खसूसी तौर पे मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दाद देता हूँ कि अगर ये आपके चैनल पे ना होते ना तो शायद हमारे तक सही दीन ना पहुँचता। तो पिछले हाँ, दिनों हाँ, हाँ, भी हाँ, एक तकरार हो रही दीन में तलाक के। जी जी, सब उलमा वैसे हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम उलमा ही हमारी की रहनुमाई फरमा रहे होते हैं और सही दीन की उसने कहा तर्जुमानी कि कर रहे वली के होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है वो जी, बातिल है, वाकई बातिल है। आपका सवाल क्या मेरा है? सवाल ये है, सवाल ये है कारी खलील रहमान साहब से और दूसरे उलमा इकराम से। सबसे पहले आपने दूसरे उलमा इकराम से पूछना है, फिर एंड पे कारी साहब से पूछना है कि अरे मेरा आप सवाल फरमाएं, ये है आप सवाल कि ये फरमाएं, जो आप अक्सर बराए मेहरबानी जी सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ जी, जी, मैं साहब। मेरा सवाल ये है कि ये जो हलाला कहते हैं कि तलाक के बाद उलमाए कराम जो दूसरे मसले उलमाए कराम है वो तलाक के बाद कह देते हैं कि अगर पहले शोहर से शादी करनी है तो उसके लिए हलाला जरूरी है। तो कारी खलील रहमान साहब से मेरा सवाल है कि क्या हलाला कुरान और हदीस में है? और ठीक दूसरे उलमाए है, कराम से मेरा ये सवाल है, अगर हलाला है तो क्यों जरूरी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, सबसे पहले तमाम उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन अंदाज में हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं, दुरुस्त दीन की दुरुस्त फहम फरासत के साथ रहनुमाई कर रहे होते हैं। मगर साथ साथ ये कि आप जब भी कॉल किया करें तो बराए मेहरबानी आप सवाल अपना रखा करें, बजाय इसके कि आप किसी ख़ास आलिम का नाम लें और फिर उनसे सवाल पूछने की कोशिश करें। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपसे सवाल पूछा गया था तावीज़ गंडों के हवाले से, उसको रिस्पॉन्ड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। जादूगर कभी भी कामयाब नहीं होता, ये कभी भी कामयाबी के जीने पे नहीं चढ़ सकता। जादू हराम अमल है, गुनाह कबीरा में से अल्लाह के रसूल ने मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है 7 हलाक करने वाली चीज़ों का जिक्र अल्लाह के नबी ने किया। उनमें से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर शिर्क और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने सहर को, जादू करने को किया।
اب ایک ہے جادو کسی کو اذیت دینے کے لیے کروانا، اور ایک ہے خود جادو کا عامل ہونا. تو جادو کا جو سیکھنا ہے یعنی کسی کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے، وہ تو کفر ہے. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جس طرح آتا ہے کہ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، تو یہ جو جادو کا سیکھنا سکھانا ہے یہ تو کفر ہے. البتہ کسی کو اذیت دینے کے لیے جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کئی حوالوں سے اس کی ممانعت ہے. ایک تو ایذائے مسلم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں. تو اب کسی کو آپ یوں تکلیف دیں، اور اس کا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر علاج بھی نہیں ہوتا، اور ہزاروں لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں. تو اب الحمدللہ ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان میں کہ ابھی ریاستی سطح پر یہ اس کے خلاف قانون سازی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی جادو تعویذ گنڈے کا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف سزا، اور اس کو 3 سال غالباً یہ جو ہے نا کہ اس کو قید جو ہے نا وہ دی جائے گی، اور 7 یا 5 لاکھ روپے جرمانہ. تو یہ بڑا حرام کام ہے، اور کسی بھی طور پر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی آدمی کسی کو اذیت دینا چاہتا ہے، اس کو جادو تویز کے ذریعے اس کا ذہن تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے، یہ رشتے کے حوالے سے کئی لوگ یہ جادو گنڈا کرتے رہتے ہیں، یہ سب حرام کام ہے. شکر گزار ہوں. مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پوچھا گیا کہ 2 تولہ ان کے پاس سونا تھا اور کچھ مال بھی ہے، تو اس حوالے سے ذرا واضح کر دیے گا کہ کس طرح سے وہ کیلکولیٹ کریں. جی بالکل، مفتی حنیف صاحب نے جو بات کی، میں اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. ایک بات کا اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مسنون دعائیں جو ہمیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں نا، خصوصاً جو سنت میں صبح کی دعا، شام کی دعا، معوذتین پڑھنا، تو اس طرح کی جو مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں، یا کسی پہ کوئی اس طرح کے اثرات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کو کس طرح دم کیا کرتے تھے، کن دعاؤں سے دم کیا کرتے تھے، تو وہ مسنون دعائیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آسان دعائیں، مسنون دعائیں، تو اس کا یعنی اگر وہ کریں ایک طرح سے حصار ہو جاتا ہے بہت سے شرور سے، بہت سی آفات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بڑا ایک ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے، بھائیوں بہنوں سے یہ کہوں گا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک روس سے تعلق رکھنے والی ایک جو جادوگرنی ہے، تو اس کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا تھا، تو اس سے ایک کویسچن ہوا کہ آپ جب عمل کرتے ہیں کسی پر تو سب سے مشکل ترین آپ کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسلم. اللہ اکبر. کہا کیوں؟ اس نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں، لیکن جب میں مسلمانوں کے اوپر یہ عمل کرتی ہوں تو کوئی ان کا ان سین قسم کی ان کی کوئی شیلڈ ان کے ساتھ آ جاتی ہے جو میرا عمل جو ہے نا واپس لوٹ آتا ہے. اور بالخصوص اس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا کہ وہ جو کہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نماز کی. تو ہم اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے کہیں گے کہ آدھا کیا 75% جادو جو ہے نا وہ خود بخود عوام میں ختم ہو جائے گا جب آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے. مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے جو سوال پوچھا لیکن گیا تھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ان کا یہ سوال تھا کہ اگر 2 تولہ سونا ہو، اور ساتھ کچھ کچھ مال اور ہو تو تو اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ اگر سونا ہے اور سونے کے ساتھ چاندی یا کیش یا مال تجارت، کوئی بھی جو 4 چیزیں ان میں سے کوئی چیز ہے، تو پھر اس میں سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوتا، چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. 52.5 تولہ چاندی جو آج کل حکومت نے 5,03,000 ایسے کچھ قیمت مقرر کی ہے. تو اگر اس اماؤنٹ تک، ظاہر ہے 2 تولہ سونا تو آج کل بہت اس کے ریٹ ہائی ہیں، تو اس کے پاس کچھ بھی اگر نقدی 100 روپے بھی ہیں تو پھر چاندی کا حساب کر کے اس کو اس کا میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گا اسی کے اندر. ہمارے ہاں یہ ہے کہ سونا جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا سونے کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اچھا. اور جب تک چاندی 52.5 تولے نہیں ہوگی تو چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اور جب تک کیش کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں ہوگا، یعنی کیش کو ہم سونے پر قیاس نہیں کریں گے، چاندی پر قیاس کریں گے، اور ہم تینوں چیزوں کو اکٹھے نہیں کریں گے. وقت کو ہم بچا کے رکھتے ہیں اس سوال کے لیے. علامہ صاحب، آپ یہ حلال اور حرام کے حوالے سے، اسرائیلی مصنوعات کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا، تو اس کے اوپر ایک بیان دے دیں. دیکھیے 2 چیزوں پر میں رسپانس دوں گا. پہلی چیز تو یہی جادو ٹونا ہے. ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے نا، میرا خیال ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. اور سحر اور جادو باطل ہے، باطل پر ہمیشہ حق کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنی جیب میں رکھتا ہے، تب بھی یہ خود قرآن بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ جو ہم 4 قل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ تو سب کو یاد ہے نا، ہر مسلمان کو. یہ اگر وہ اپنے آپ پر دم کرتا ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کی پناہ میں اگر کوئی شخص ہو تو وہ جادو اور سحر کے اثر سے بچ سکتا ہے.
آپ کا سوال اگر تھا کوئی آپ میں سے مصنوعات جادو کے توڑ کا بھی بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ بہتر ہو جائے، اگر آپ کے اپنے کہیں بزرگوں سے کوئی ہے اگر نام اس کو عرض کر دیکھیں دیں۔ معوذتین کا تو ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کرتے تھے، آپ پڑھ کے اس کو پھر اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو رات کو سوتے وقت بستر پر جب جائیں تو معوذتین پڑھ کر پھونک دیں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر دیں، صبح بھی پڑھ لیں 3 دفعہ پڑھ لیں، شام میں بھی معوذتین 3 دفعہ پڑھ لیں۔ معوذتین یعنی آخری جو 2 صورتیں اس میں یہی ساری دعائیں کہ میں فلاں چیز سے پناہ مانگتا ہوں، فلاں چیز سے، آخری 2 صورتیں آخری جو 2 صورتیں ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اس کا اہتمام تو بچے بچے کو کرنا چاہیے، گھروں میں سب کو سکھانا اور چاہیے۔ اس میں تھوڑا عرض کر دوں چونکہ میں اس حوالے سے ہے تجربہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، جس کا بڑے سے بڑا جادو کا اثر ہو، جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ بقرہ پڑھیں، اور جس وقت یہ آیت یہی والی جو ہم نے پڑھی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس پہ پہنچیں تو اس کو 3 یا 5 دفعہ دوہرا دیں اور وہیں پانی پہ دم کر کے، اور آخر میں جب یہ سورہ بقرہ پڑھ لیں تو آخر میں 5 دفعہ کل شریف یعنی پانچوں جو کل چاروں کل ہیں یہ 5 دفعہ پڑھ کے 5 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ دم کر کے پی لیں، بڑے سے بڑا جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ہزاروں لوگوں کا تجربہ شدہ نسخہ ہے۔ ماشاء میں ایک اللہ۔ چیز میں اضافہ کروں، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جو براہ راست ہر گھر کا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے اس پر تھوڑی سی سب کی توجہ ہے۔ دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر کہ یہ چیزیں آپ پر منع ہے، نہیں کھانی آپ نے۔ جادو بھی اسی طرح سے ہے، جادو میں جب آپ سے کہا جاتا ہے معوذتین پڑھیں، 4 قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں نجاستیں نہ ہوں، چونکہ شیاطین کا تعلق ان نجاستوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا گھر پاک و پاکیزہ ہو، طاہر و مطہر ہو، تو سب سے پہلی رکاوٹ تو وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کے گھر کا پاکیزہ ہونا، آپ کا اپنا باوضو رہنا اور قرآن کی پناہ میں ہونا، یعنی 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنا، اپنے بچوں پر دم کرنا، یہ خود بہت سارے اس طرح کے اثرات کو روکنے کا سبب ہے، چاہے وہ جنات کے اثرات ہوں یا پھر سحر کے اثرات ہوں۔ آپ کا سوال تھا اسرائیلی مصنوعات وہ جی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امراض میں جو دم کرنے ثابت ہیں، اپنی ذات پر بھی دوسروں پر بھی، لیکن آپ نے ہمیشہ مریضوں پر دم کیے، بوتلوں میں دم نہیں کیے، یعنی پانی پر بوتلوں میں بھی یہ بوتل پڑ جاؤ، ٹینکی میں ڈال دینا، اس میں ڈال دینا، یہ کرنا وہ کرنا، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے تنفخ اور تنفس دونوں اللہ کے رسول نے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ اور عن تنفس۔ تنفس یہ ہے جیسے کوئی پینے کی چیز ہے اس میں بندہ سانس لے، یہ تنفس ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور نفخ یہ ہے جیسے عموماً ہوٹلوں پہ لوگ پھر چائے نکال کے اس کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نفخ ہے۔ دونوں بس مریض پہ دم کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور وہی چیز زیادہ فائدہ دے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگی۔ مگر بوتل پہ کوئی کرتے ہیں، بوتل میں جو موجود پانی ہوتا ہے اس پہ ہاں وہی کھانے پینے کی چیز ہو گئی نا، تو میں بھی تو یہی جس طرح سے یہ ان کا ایک اپنا ظاہر ہے نقطہ نظر ہے، جس طرح ایک مریض کے اوپر اس پھونک کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کلام دراصل وہ اس کی زبان میں جو جس نے کلام پڑھا اس کلام سے جب اس نے پھونک ماری تو اس دم کا اس ہوا کا ملان ہوا اور اس سے لگ کر جب اس مریض پہ گئی تو اس میں اثر آیا۔ اسی طرح اگر مریض سامنے ہے پھر تو یہی کریں، اور اگر مریض سامنے نہیں ہے تو آپ جب اس پانی پہ دم کریں گے، ایک ہوتا ہے ویسے پھونکے مارنا، ایک ہے اللہ کا کلام پڑھ کے اس نیت سے کہ یہ جو برکت کلام ہے یہ میری ان سانسوں کے ذریعے پانی تک منتقل ہو جائے اور پھر اس کا اثر اس پر ہو، تو ایسا بھی بزرگان دین سے یہ چیز ثابت ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ افضل اور اولا یہی ہے کہ آپ مریض کو دم کریں، وگرنہ رسول اللہ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے نسائی شریف کی روایت ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے اس پر کلمات طیبات پڑھے، تو وہ کیوں پڑھیں؟ اچھا اسپیکر میں ایسا یہ بھی دیکھا گیا کہ اسپیکر میں مار کے یہ کر دیا جائے تو پھر یہ بھی صحیح ہے کہ دیکھیے ہزاروں مریضوں پہلی بات یہ ہے کہ آج کل پھونکے والا رواج بھی بہت پرانا ہو گیا ہے۔ اچھا اب مولوی تھوک ڈال دیتا ہے اچھا بوتل کے اندر، تھوک نہیں کوئی نہیں اب ڈالتے تھو کر کے ڈالتے، میں نے خود اسے وہ تھتکار نہ بولتے، تھو کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ڈالنے کے بعد اب ظاہر بات ہے مولوی تقریباً حلوے کھاتے ہیں، اچھا اور ہر مولوی کو شوگر ہوتی ہے۔ اب جب شوگر والا مولوی جب بوتل میں آپ کو تھوک ڈال کے دے گا
आप पिएंगे, आपने तो पी शिफा के लिए, उल्टा आपको भी शुगर हो गई। जिस मौलवी को शुगर शुगर किसने ना कहा हो इस तरह से फिर फेंक दी? ये भी बिल्कुल गलत है जी। ये एक मैं समझता हूँ कि ये इनका एक बैड तजर्बा है, किसी ने इनको थूक के शायद पिलाया हुआ। हम तो पीते ही नहीं ना, लेकिन हम असल तो ये इसके एक इल्जाम हम है, तो इसकी अमूमन ये होता है मुखालफत फूंक मारी जाती है और ये साबित बल्कि अपने मुफ्ती साहब, मैंने जस्टिस तकी उस्मानी साहब हफ्ज़हुल्लाह का मजमून पढ़ा, बल्कि उनकी इस्लाही खुतबात जो हैं उनकी किसी जिल्द में एक मजमून है, वो लिखते हैं कि मैं एक इलाके में गया, वहां मौलवी मस्जिद से बाहर निकला, वो कोई पीर साहब थे जो इलाके में आए हुए थे, और दोनों तरफ से प्रोटोकॉल के लिए लोग खड़े हुए हैं, और वो क्या कर रहा, वहीं से तस्बीह पढ़ता हुआ आया, लोगों के पास बर्तन नहीं है, मुंह खोल के खड़े हुए। ये तकी उस्मानी साहब ने लिखे और वो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं कल ढूंढ के ले आऊंगा। अभी एक ब्रेक के बाद आते सुने ना, वो हर बंदे के मुंह में थूकता चला जा रहा है। देखिए, इस तरह का जहालत तो कहीं भी है, इस तरह की जहालत तो कहीं भी किसी भी जगह हो सकती है। नेशनल जहालत को मौका भी नहीं देना चाहिए। देखें कारी साहब, प्लीज, इस तरह जो मुल्हिदीन लोग हैं, दीन दुश्मन लोग हैं, वो इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर कहते हैं ये रहा तुम्हारा दीन और ये रहा तुम्हारा इस्लाम। यानी एक इस तरह की चीजें मदारिस के अंदर क्या गलत चीज नहीं होती है? तबलीगी जमात के चिल्ले के अंदर कई दफा गलत हरकत नहीं हो सकती है। किसी भी जमात, किसी भी मजहबी जमात में, आपकी मस्जिद में अगर कोई गलत तो हम कहते हैं कारी खलील ने ये कर दिया, ये अहले हदीस तो होते ही ऐसे हैं। प्लीज ये ना करें। हमेशा उलमा जो लिखते हैं वही उनका मौकफ और मसलक होता है। जो किसी आलिम दीन ने, जिसको हमने कहाँ कहा है कि इस तरह मुंह में थूको। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर आ रहे हैं जिन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। अल्लामा अमीन शेरी साहब कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले जी। मैं कई बातें कर रहा था, मिक्स हो गई हैं सारी। बाइकाट मैं बाइकाट के हवाले से बात करूं, लेकिन अभी जो कारी साहब ने एक बात की ना, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक हाशिया लगाना चाहूंगा सिर्फ। वो ये है कि देखें, अगर 25 करोड़ के मुल्क में कोई एक वाकया होता है ना, तो उसको 25 करोड़ पर मुंतबिक नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस एक वाकये को शाज के तौर पर ही रखें और उसकी वजह से सबको बदनाम ना करें। ठीक, बाइकाट। जहां तक बाइकाट का ताल्लुक है, देखें इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है, हक और बातिल एक दूसरे के सामने बिल्कुल वाज़ेह और बरहना होकर सामने है। एक ऐसी कैफियत में हमारे सामने अमरीकी और इसराइली मसनूआत, कुफ्र, शिर्क की तरवीज और इंसानों पर जुल्म की सबसे बड़ी अलामत है। सरमायादाराना निज़ाम में यही मसनूआत हैं जिनके पैसे उन खबीसों को मिलते हैं और वो हमारे मासूम बच्चों को उड़ा देते हैं हवा में। ऐसी सूरत हाल में उनकी मसनूआत का इस्तेमाल बहरहाल जुर्म है, चाहे आपको इल्म हो या न हो। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मसनूआत से और हर उस चीज से जिससे फायदा इसराइल को पहुंचता है, उन मगरबी ताकतों को पहुंचता है जो इसराइल की बराह रास्त मदद करते हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए और उम्मत को भी उस इज्तनाब में शरीक होने की दावत दी जाए। माशाल्लाह। कारी खलील में जावेद साहब आपसे सवाल पूछा गया था हलाला के हवाले से, तो उसके ऊपर एक वजाहत कर दें ताकि बात क्लियर हो जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर और जिसके लिए किया जा रहा है, ये दोनों पर खुदा की लानत है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये हुई कि अगर ये अच्छा अमल होता तो वलीद भाई, जब हम अपना निकाह करते हैं, शादी करते हैं, बेटे की करते हैं, बच्ची की करते हैं, हम बाकायदा खुशी से फ़ख्र से कार्ड छापते हैं, दोस्तों को देते हैं, उनको बुलाते हैं। आज तक मुझे बताइए किसी एक बंदे ने भी हलाले का कभी कोई कार्ड छापा कि आओ मियाँ फलां हाल में, फलां जगह, फलां तारीख को 10 बजे हलाला, रसूल ने मना फरमा दिया, निकाह है। नहीं, मना फरमा दिया तो लोग तो मना नहीं हो रहे ना, सवाल जब ही तो सवाल बना। अब लोग तो जाहिर है ना फरमाने, सवाल तो जब ही बना ना। कभी किसी ने किया कि लेकिन उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। 10 बजे निकाह हलाला होगा, 11 बजे खाना खिलाया जाएगा और 12 बजे रुखसती होगी। कभी एक मिसाल तो दे दुनिया, कोई नहीं। जिस काम पर अल्लाह के रसूल ने लानत कर दी है वो मलऊन अमल है, उससे हमें बचना चाहिए।
माशाल्लाह। बात اس میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں، اتنی بات بالکل قاری صاحب کی صحیح ہے کہ ایک کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ظاہر ہے وہ ملعون کام ہے، وہ غلط کام ہے، اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی تحسین نہیں کرتا، یہ بات پورے مکاتب فکر کے اندر متفق علیہ۔ ایک ہے آپ کا روزہ ہے تو آپ نے روزہ کس طرح سے افطار کرنا ہے، آرام سے بیٹھ کے دسترخوان سجا کے دعا پڑھ کے کھجور اٹھائیں، سنت ہے، کوئی اور اچھی چیز کھا لیں، یہ ہے طریقہ افطاری کا۔ لیکن اگر افطاری کا وقت ہوا، آپ نے بجائے کھجور اٹھا کے کھانے کے کوئی نیچے گندی چیز پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو منہ ڈال کے اس کو اٹھا کے کھا لیا، یعنی تھی کوئی بھی چیز تھی، آپ نے اس کو اٹھا لیا، اب ہم سوال پوچھیں گے کہ روزہ مکمل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ گندی چیز گندے انداز سے کھانا وہ ایک الگ جرم ہے، لیکن کیا روزہ مکمل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ روزہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سے حلالہ کرنا، حلالہ کروانا یہ غلط کام ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی بھی اس کے حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، وگرنہ اگر ایسا ہو تو روز یہ لالہ سینٹر بنے ہو، اور اگر کہیں حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں تو یہ اسی طرح کہ جس طرح یہاں پر کال سینٹر ہیں، جس طرح یہاں پر شراب خانے کھلے ہوئے، اسی طرح یہ بھی گندے لوگوں نے کام کیا ہے۔ اصلی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے غلط نیت سے نکاح کر لیا اور اس نکاح کے بعد اس نے حقوق بھی ادا کر دیے، تو کیا اب یہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی یا حلال نہیں ہوئی؟ اب یہاں مسئلہ اس پر ہے کہ جی وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا حلالے کا، اس لیے کہ یہ نکاح اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ یہ طلاق دے گا۔ نکاح اس لیے نہیں کہ اب آج سے تیری بیوی ہے، نہیں، یہ بیوی اسی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندے کا حلالہ ہوا اور صبح طے ہوا کہ جی صبح طلاق دے گا، صبح میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، انہوں نے کہا میں طلاق نہیں دیتا۔ پھر وہ اس بندے نے جو پہلا خاوند تھا کورٹ میں کیس دائر کیا، کیس یہ کیا کہ جی میری بیوی کو طلاق نہیں دیتا، جج نے کہا پاگل ہے، بیوی تیری ہے، طلاق تو اس سے دلواتا، پھر تیری بیوی کو تو طلاق دے گا، یہ کیسے دے گا؟ بولے ہم نے حلالے کے لیے دی تھی اور یہ تو پکا ہی ہو گیا۔ اللہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کروں، اس کو بعض اوقات چیزوں کو مکس اپ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے نا دین کے مسائل کو اس طرح مذاق بنا کر پیش کرنا، کہ یہ جیسے اب یہ جو صاحب نے کال کی تھی نا، میں سب سے پہلے ان کو تنبیہ کرنا چاہوں گا، انہوں نے کچھ الفاظ اس طرح کے استعمال کیے کہ شاید یہ باقی سارے باطل ہیں اور یہ حق پر ہیں، تو یہ ان کو پتہ نہیں کوئی اسٹیج پہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھٹا توڑ خطیبوں نے اس طرح کی کوئی باتیں سمجھائی ہوئی ہوتی ہیں، دلیل کے میدان میں جب کوئی سامنے بیٹھتا ہے تب اس سے بات کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کرنا اور کسی مسلک پہ اس طرح طعن و تشنیع کرنا، تو تمیز سیکھنی چاہیے، تمیز سے سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے، 3 طلاقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس وقت یہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ پھر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر یہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ رجوع کا وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے ذکر نہیں کیا کہ آپ اس کو مشروط طریقے سے کریں، لیکن قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ پہلی بیوی کے لیے حلال، پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح ہو اور اس نکاح کے بعد اس کو طلاق ہو جائے، پھر وہ پہلی جگہ نکاح کر رہا ہو۔ اب یہاں پر بات آتی ہے مشروط حلالے کی، جیسے حدیث پڑھی گئی، سب اس پر متفق ہیں، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ کوئی بھی آدمی مشروط حلالہ کرتا ہے اس شرط پہ کہ بھائی میں ابھی نکاح کر رہا ہوں، میں تھوڑی دیر بعد طلاق دے دوں گا، کسی بھی قسم کی شرط لگا کے اس طرح نکاح کرتا ہے، یہ ملعون عمل ہے، اور حدیث میں جب لعنت کر دی گئی اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اگر کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے اور نکاح کرتے وقت کوئی شرط نہیں لگا رہا، بغیر شرط کے وہ نکاح کر رہا ہے، لیکن وہ نکاح اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار میں نکاح کر رہا ہوں لیکن میں طلاق دے دوں گا،
اور طلاق دینے کے بعد اگر وہ پہلا شوہر عدت گزارنے کے بعد نکاح کرتا ہے تو وہ کر لے گا. تو اب جب اس کے الفاظ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور غیر مشروط طریقے سے وہ جو لعنت کی گئی کوئی حلالے کا تصور اس کے اندر الفاظ کے اندر نہیں ہے, اب اس کے دل کے اندر سے ہم نکال کے یہ کہیں کہ یار اس کے دل کے اندر یہ نیت تھی, تو ہم دل کے تو مکلف نہیں ہیں, ہم تو شریعت تو اس چیز کا بتاتی ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں کہ ظاہر کیا ہے. پھر دوسری بات جیسے بھی مفتی حنیف صاحب نے بات کی کہ دیکھیں اب جب نکاح ہو گیا نا, نکاح ہونے کے بعد قرآن نے یہ کہا نا کہ جب دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے تو قاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مشروط طریقے سے اس طرح بات کرتا ہے اور آ کے اس کی اگرچہ یہ نیت ہو, لیکن اگر وہ نکاح کر رہا ہے, وہ نکاح ہو گیا, جب نکاح ہو گیا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وہ فٹ ہو گیا, جب فٹ ہو گیا تو پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی. ماشاءاللہ. علامہ صاحب بس آخری 30 سیکنڈ سے ہمارے پاس, چونکہ ٹائم بہت کم ہے میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. یہ اصل میں اختلاف ایک فقہی ہے اور دوسرا کلچرل اور تہذیبی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. فقہی اختلاف کے حوالے سے احناف, اہل حدیث اور تشیع میں یہ ایک فرق ہے. احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد حلالے کی ضرورت پڑے گی, ورنہ وہ حرام ہے. ٹھیک, یہ ہے اس کا خلاصہ. تشیع اور اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ ایک محفل میں 3 طلاقیں نہیں, 3 مختلف محافل میں 3 مختلف مواقع پر جب طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد یہ میاں بیوی الگ ہو گئے. اب اگر یہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو جواز کب ہے؟ تب جب وہ خاتون کہیں اور شادی کر لے, وہاں سے طلاق ہو جائے, اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے. اب اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے سوء استفادہ کیا اور حلالے کا ایک کانسیپٹ اس طرح سے کریٹ کیا جس کے نتیجے میں یہ ایک کاروبار بن گیا. ظاہر ہے یہ پھر ایک لعنت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو اس انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ مسئلہ لوگوں کا جو ہے وہ حل ہو جائے کسی طرح سے. بہت خوب, بہت خوب. اور دوسری بات, آخری بات یہ کہ اس پلیٹ فارم میں تمام مکاتب فکر سے علماء دین موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے, بہت خوبصورت اور احسن انداز میں اپنے اپنے موقف پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, اور خود علماء دین کی بھی کوشش ہوتی ہے. اکثر ہمیں یہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ علماء کو نعوذ باللہ کہ ہم بیٹھ کے یہاں پر ہماری یہ نیت ہے کہ ہماری کوئی لڑوان, ایسی کوئی ہماری نیت نہیں ہوتی. اور سب سے پہلی بات, علماء اگر کسی بات پر دلیل سے گفتگو کر بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ غور کریں, اس میں ہیٹ کا عنصر نہیں ہوتا بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اپنے بیانیے کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ پورے پاکستان کے لیے, پورے ملک خدادات کے لیے کی عوام الناس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر دلیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اور ایسے معاشرے میں یہاں پر گفتگو نہیں کی جاتی, یہی وجہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. گفتگو کرنا سیکھیں, ڈائلاگ کریں, ڈسکشن کریں, یہی ہمارے معاشرے کا حسن بن سکتا ہے. اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد فرحان حلید وارث بھائی آپ کے ساتھ دسترخوان کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. فرحان بھائی انتظار کر رہے ہیں, اب تک چھوٹا سا بریک.